नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज अहमद फैयाज। नाज़रीन, आप जानते हैं कि प्रोग्राम हालात हाज़रा दूरदर्शन न्यूज़ की एक ऐसी पेशकश है जिसके ज़रिए से हम आप तक मुख्तलिफ शोबों और मुख्तलिफ मामलात से मुत्तलिक इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं। हाल ही कर ऐसे तिमन केचन मामलन मुत्तलिक कथ यमन मामलन मुत्तलिक कथ करन सठा जरूरी है। यह जन क्लाइमेट चेंज तमुक अख चैलेंज दरपेश छु, यह जन आबच कमी छ तमुक अख चैलेंज दरपेश छु, तथ मुत्तलिक कर अस कथ। और आप ये भी जानते हैं कि हमारे मुल्क में खवातीन को बाइख्तियार करने के हवाले से बहुत सारे इक़दामात किए जा रहे हैं। अगर हम उन कवानीन की बात करेंगे जो कवानीन हमारे मुल्क में 1 जुलाई 2024 से नाफिज हुए और जिन कवानीन को हम भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से जानते हैं, तो इन कवानीन में भी खवातीन को मुख्तलिफ किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए। मुल्कस मज आय मुख्तलिफ इक़दामातन तहत हिफाजत फराहम करने सान खवातीनन तय आसि बूझमुत ज प्रथ अकिस डिस्ट्रिक्टस मज छु वन स्टॉप सखी सेंटर मौजूद। यानी अगर कैसे सान्य हमारी किसी बहन को इस दवाजी जिंदगी के हवाले से कोई मसला दरपेश है, उसके हकूक तलफ हो रहे हैं या कोई भी मसला है, तो उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के हवाले से, उसको हकूक दिलाने के हवाले से वन स्टॉप सेंटर्स बाज़ाब्ता अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं। अभी जो हमारे नए न्यू क्रिमिनल लॉज है, किस तरह से वो तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करते हैं, क्या सूरत हाल है यहाँ पे, अगर हम कश्मीर डिवीज़न की बात करेंगे। और आज के प्रोग्राम में हम 4 अजला के हवाले से आप तक इंफॉर्मेशन पहुँचा देंगे। बारामूला, बडगाम और इसके साथ साथ हमारे साथ जो श्रीनगर है या गांधरबल। सबसे पहले हम तारुफ आपको दिलाना चाहेंगे। बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ रखी हुई है, यह है बुशरा बेदार साहिबा, जो सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर सखी वन स्टॉप सेंटर बारामूला है। बुशरा बेदार साहिबा, आपका वेलकम है हमारे शो। थैंक यू। इनके साथ तशरीफ रखी हुई है, यह है मोहतरमा गौसिया रफीक खान साहिबा, जो सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर सखी वन स्टॉप सेंटर बड़गाम है। बुशरा जी, आपका भी वेलकम है हमारे शो में। यहाँ मेरे बाएं जानिब तशरीफ रखी हुई है, यह है मलिक शगुफ्ता नबी साहिबा, जो सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर गांधरबल सखी वन स्टॉप सेंटर है। मोहतरमा शगुफ्ता नबी साहिबा, आपका भी वेलकम है हमारे शो में। इनके साथ तशरीफ रखी हुई है, यह है एडवोकेट आसिया फारूक साहिबा, जो सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर है सखी वन स्टॉप सेंटर श्रीनगर। आसिया जी, आपका भी वेलकम है हमारे शो में। क्योंकि जिस तरह से हमने बात की बहुत सारे मामलात से मुत्तलिक, सबसे पहले आपके और हम आना चाहेंगे। उषा जी, ये बताइए कि अभी जो आपका सेंटर है, क्योंकि हमारे साथ आज 2 एडवोकेट बैठे हैं, शगुफ्ता जी है और इनके साथ आसिया जी है, तो कवानीन के हवाले से, लिटिगेशन के हवाले से मैं चाहूंगा आपके सवाल का जवाब हम इनसे ले लेंगे। तो ये बताइए कि जो आपका सेंटर है, जो आपके इस वक्त मामलात है, क्या लगता है आपको, कहां पे आपको लगता है कि कानून की लिटिगेशन की ज्यादा जरूरत है? आगाज कीजिए। जी, देखिए, सखी वन स्टॉप सेंटर में हम लोग डिफरेंट सर्विसेज देते हैं। उनमें एक सर्विस है हमारी फ्री लीगल एड, जहां हमारे पास सर्वाइवर आती हैं जिसके साथ प्रॉब्लम हुई होती है। अगर वो कई सालों से अपने मायके में रह रही है, उसको मंथली मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है या रहने की जगह नहीं है उसके पास, कई सालों से वो मायके में है बच्चों को लेके, वहाँ हम उनको लीगल, पहले तो हम लोग कोशिश करते हैं कि थ्रू काउंसलिंग उनका मसला हल हो जाए। अगर नहीं होता है फिर हम उनको फ्री लीगल एड देते हैं। फ्री लीगल एड के लिए हमें उनको कोर्ट भेजना पड़ता है, और कोर्ट में क्या है कि नॉर्मल केसेस की तरह ये वाले केसेस भी बहुत लंबे खींचते हैं, स्पीडी ट्रायल्स नहीं होती हैं इनमें।
تو ہم لوگ ہمیشہ پروگرامز میں یہی چاہتے ہیں کہ ان میں ایک الگ سے فیملی کورٹ بنے جہاں پہ صرف مطلب ایسے کیسز جہاں پہ سالو ہوں، تاکہ نارمل کورٹس میں اگر یہ کیسز جاتے ہیں وہاں پہ مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں. آلریڈی وہ 3-4 سالوں سے مائکے میں ہوتی ہیں اور پھر کورٹ میں 2-3 سال اور لگتے ہیں. ممی کی چھٹکی، ڈیڈی کی گڑیا، دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں، ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش. اس گھر کی بیٹیاں. مٹھائی تو ہمارے زمانے میں ہوتی تھی. ہاں تو جائیے نا اپنے زمانے میں. رومانس تو ہمارے زمانے میں ہوتا تھا. پیمنٹ بھی اسی زمانے کا ہے. ارے بھیا ڈیجیٹل پیمنٹ سیکھیے نئے زمانے کا. آسان، محفوظ اور تیز ہے. ہم نے تو انہیں ڈیجیٹل پیمنٹ کرنا سکھا دیا ہے. آپ نے؟ آئیے ایک سیلفی لیتے ہیں. یہ ہمارے زمانے کا ہے. RBI کہتا ہے ڈیجیٹل پیمنٹ اپناؤ، اوروں کو بھی سکھاؤ. ہے پھر ہم ان کو فری لیگل ایڈ دیتے ہیں. فری لیگل ایڈ کے لیے ہمیں ان کو کورٹ بھیجنا پڑتا ہے، اور کورٹ میں کیا ہے کہ نارمل کیسز کی طرح یہ والے کیسز بھی بہت لمبے کھینچتے ہیں. اسپیڈی ٹرائلز نہیں ہوتی ہیں ان میں. تو ہم لوگ ہمیشہ پروگرامز میں یہی چاہتے ہیں کہ ان میں ایک الگ سے فیملی کورٹ بنے جہاں پہ صرف مطلب ایسے کیسز جہاں پہ سالو ہوں، تاکہ نارمل کورٹس میں اگر یہ کیسز جاتے ہیں وہاں پہ مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں. آلریڈی وہ 3-4 سالوں سے مائکے میں ہوتی ہیں اور پھر کورٹ میں 2-3 سال اور لگتے ہیں. منتھلی مینٹیننس میں کچھ مہینے لگتے ہیں، ریزیڈینشیل آرڈر میں کچھ مہینے لگتے ہیں. مطلب ایک دم سے آرڈرز نہیں آتے ہیں اس میں. تو یہاں پہ ہونا چاہیے کہ اگر فیملی کورٹ ان سب چیزوں کے لیے ہو جائے تو یہ کیسز ان کا کیا ہے کہ یہ ایک آش لے کے ہمارے پاس آتے ہیں. ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں جا رہے ہیں تو obviously مطلب کچھ ہی دنوں میں ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا ہے. وہ کورٹ میں جب مسئلہ جاتا ہے جیسے بہت آپ لمبا نے ابھی کھینچتا بات کی، ہے. اگر ہم بارہمولہ کی بات کریں گے، جیسے آپ نے کہا کہ لٹیگیشن جو ہے پھر ہمیں ان کو لٹیگیشن سپورٹ دینا پڑتا ہے. جی تو کیا آپ کو وہیں پہ ود ان دا ڈسٹرکٹ آپ سپورٹ دیتے ہیں؟ جی ود ان دا ڈسٹرکٹ. نہیں ڈسٹرکٹ میں ہی دیتے ہیں. تو کس طرح کا سپورٹ ملتا ہے؟ دیکھیے اگر ہم اوور آل سروسز کی بات کریں گے ون سٹاپ سینٹر کی، اس میں ہم لوگ لیگل ایڈ دیتے ہیں، پولیس اسسٹنس ہے، سائیکو سوشل کاؤنسلنگ ہے، لیگل کاؤنسلنگ ہے، ایمرجنسی رسپانس ہے، شیلٹر فیسلٹی ہے. جیسے کسی خاتون کو گھر سے نکال دیا، مائکے والے بھی کبھی کبھار اس کی بات ہم کر لیں گے. میں چاہوں گا کہ جو ابھی ہم لٹیگیشن کی بات جیسے اگر مطلب ان کو وہاں پہ ایڈوکیٹ چاہیے، جی وہ آپ پرووائڈ کرتے ہیں؟ جی ہم لوگ جو ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی ہے، ہم لوگ اپنی طرف سے ریکمنڈیشنز بھیجتے ہیں ان کو فار پینل لائرز کے لیے. تو پھر ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی ان کو لائرز پرووائڈ کرتے ہیں. آپ کا ہی سوال لے کے ہم جانا چاہیں گے شگفتہ جی آپ کے پاس، چونکہ آپ ایک ایڈوکیٹ ہیں، آپ خود بھی مدد کر سکتے ہیں. آپ کو ضروری ہے وہ ایڈوکیٹس کو ہائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بتائیے کہ جو آپ کے پاس جب اس طرح کا کیس آ جاتا ہے، مان لیتے ایک لیڈی ہے، اس کے ساتھ کہیں پہ مان لیجیے گھریلو تشدد کا کیس ہے یا کچھ اور ہے، تو اس کو اب لیگل اسسٹنس کی ضرورت ہے، تو کن مرحلوں سے اس لیڈی کو گزرنا پڑتا ہے؟ آپ کس طرح سے فیسلٹیٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے قانونی امداد اس کو مل رہی ہے؟ بالکل. پہلے میں اپنے ناظرین کو آداب کرتی ہوں. اس کے بعد آپ کا شکریہ جو ہمیں اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ آنے کی بار بار ہمیں بلاتے ہیں. تو رہی ہماری بات یہ ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹیز کیا، یا ہاؤ وی پرووائڈ دی لیگل سپورٹ ٹو دی سروائیورس آف، یا میں تو ان کو ویریئرس آف دس وائلنس کہتی ہوں. اگر ہمارے پاس ایسی کوئی لیڈی آئے، یوزلی ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ جو کیس ہو، بی اٹ اینی کائنڈ آف وائلنس، ڈومیسٹک وائلنس یا کوئی بھی ایسا وائلنس کا کیس ہوتا ہے جہاں پہ ایک لیڈی جانا چاہتی ہے کورٹ، وی ٹرائی ٹو سالو دا کیس ان دا 4 walls آف دی آفس اونلی. پھر اگر ہمیں لگتا ہے کہ مسئلہ ایسے آگے بڑھ گیا ہے جہاں پہ اس لیڈی کو چاہیے لیگل فیسلٹی، ہم ریفر کرتے ہیں. وی میک اے پراپر ریفرل ٹو دا ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹیز، بیکاز ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹیز ایک اسٹیک ہولڈر ہے ون اسٹاپ سینٹر کا. ان کو ریفر کرتے ہیں کیس باضابطہ. جو ہمارے آفس میں بھی رہتا ہے ایک پیرالیگل پرسنل جو اکمپنی کرتا ہے اس لیڈی کو ٹو دی کورٹ.
تو ان کا باضابطہ کمپلینٹ فائل ہوتا ہے وہاں پہ، بی اٹ اینی ویدر شی وانٹس اینی مینٹیننس یا شیلٹر کا پرابلم ہوتا ہے، کہیں پہ اس کو سیف نہیں لگتا ہے اپنا آپ، تو ہمارا جو پیرالیگل پرسنل ہے وہ ہم پریفر کرتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹیز اس کا کیس اسپیڈی ٹرائل پہ لے لے. یوزلی کیا ہوتا ہے کہ 20 دن یا 25 ڈیز کی ڈیٹ لگتی ہے. ہمارا کوآرڈینیشن رہتا ہے جو وہاں سے لائر پرووائڈ ہو ہمارے لائر کے ساتھ کہ اس لیڈی کا کیس آفٹر 15 ڈیز ہی لگے یا ایکس پارٹی آرڈر ہو جائے انٹل اینڈ انلیس کہ دوسری پارٹی کو نوٹس جائے. ہم کورٹ کو پرے کرتے ہیں کہ اس لیڈی کا شی از اے وکٹم آف دس وائلنس یا اس کے ساتھ ایسی پرابلم ہوئی ہے کہ اس کو چاہیے ہی چاہیے ایمرجنسی سپورٹ، لیگل سپورٹ. تو اس میں ہم کرتے ہیں کام کہ ایکس پارٹی آرڈرز کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسا آپ سے لیں کہ اس پیریڈ میں انٹل اینڈ انلیس جو اس کا اسیلنٹ ہوتا ہے جس نے اس پہ حملہ کسی بھی قسم کا وائلنس کیا ہوتا ہے، جب تک اس کو نوٹس جائے تب تک کم سے کم یہ سیکیور ہو جائے، اس کے حق میں آرڈر جائے، بی ایٹ شیلٹر اور بی ایٹ مینٹیننس. ناظرین محترم یہ کہتا ہے ونکینس موضوع کی یہ پروگرام کران سانیہ میں پروگرام مقصد یہ یم تن یہ سون پروگرام وچان اس کرو یت پروگرامس مز سیریز پروگرام کرو اکس پروگرامس مز کرو ازکس یت پروگرامس مز یہ کت کہ یم زن ون سٹاپ سینٹرز کم معاملات درپیش تت کم کم ایشوز حل گژھان کت کن سان خواتین ام قسمک امداد دن یوان تو باقی باضابطہ پہ ژورن ڈسٹرکن مز کیا صورتحال تو پتہ اگر قانونی امداد ضرورت پیوان تو تر سلسلس مز کیا سن قانون یم زن اس آلریڈی یمن متعلق اس کت کر تم کیا دن تم کیا معاونت فراہم کران سو کرو اس بیس شمارس مز کت. تو آگے ہم چلنا چاہیں گے آپ کی اور آپ یہ بتائیے میڈم کہ جس طرح سے ابھی انہوں نے بتا دیا آپ کے ڈسٹرکٹ کی اگر ہم بات کریں گے تو کس طرح کی صورتحال ہے، کس طرح کے کیسز آپ کے پاس ہیں ابھی ڈسٹرکٹ بڑگام کی اگر بات کریں؟ جیسا کہ میں پچھلے 2-3 سال سے ڈسٹرکٹ بڑگام میں کام کر رہی ہوں، ابھی تک ہمارے پاس 426 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں جس میں زیادہ تر کیسز ڈومیسٹک وائلنس کے ہیں. ڈفرینٹ ہے، ٹریفکنگ کے کیسز ہیں، کچھ سائبر کرائم کے کیسز ہیں، اسٹاکنگ کے کیسز ہیں، تو ڈفرینٹ ہے. لیکن زیادہ تر ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں وہ ڈومیسٹک وائلنس کے ہی کیس رہتے ہیں، چاہے وہ گھریلو تشدد کسی بھی قسم کا ہو. ہمیشہ اٹس ناٹ کہ ان لاز کی طرف سے ہے، کبھی کبھی آپ کے مائکے میں بھی کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں، آپ کے بردر کے ساتھ آپ کے ایشوز ہوتے ہیں، پراپرٹی ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، اس طریقے سے. تو سب سے پہلے ہمارا یہی رہتا ہے جب ایک لیڈی آتی ہے ہمارے پاس تو اوبویسلی پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیس کس ٹائپ کا ہے. لیگل ایڈ ایک لاسٹ پریورٹی رہتی ہے ہمارے یہاں. ہمارے اویئرنیس پارٹ کے لیے آپ کیا اویئرنیس پارٹ کے لیے ہمارا رہتا ہے پروگرامز. ہم منتھلی پروگرامز کرتے ہیں، زیادہ تر ہمارا پنچایت لیول پروگرامز ہوتا ہے، بلاک لیول پہ ہم پروگرامز کرتے ہیں، ہم کالجز میں پروگرام کرتے ہیں جس سے لوگ اویئر ہو جاتے ہیں کہ کچھ سینٹرز ہیں، جیسا کہ لوگوں کو زیادہ ون سٹاپ سینٹرز کے بارے میں نہیں پتا ہے. ون سٹاپ سینٹر کہاں پر ہے؟ اگر ہم بڑگام میں یہ بڑا زڈیو آفس کے پاس، نیئر زڈیو آفس، نیئر فارسٹ چیک پوسٹ، اپوزٹ یہ فارسٹ چیک پوسٹ کے پاس آتے ہیں. بالکل یہ ہیڈ میں ہی ہے، زیادہ دور نہیں ہے، ڈسٹرکٹ بڑگام کے مین ہیڈ میں ہی ہے یہ. تو اوبیسلی اور جو ون سٹاپ سینٹرز ہیں یہ ہاسپٹلس کے نزدیک رہتے ہیں اور پولیس اسٹیشنز کے نزدیک میں رہتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی جو ہمیں ایمرجنسی میڈیکل اسسٹنس دینی پڑے تاکہ ہم جلدی پہنچ سکیں، اور پولیس اسسٹنس جیسے کہ میرے پاس بہت سارے ایسے کیسز ہیں. تو ایک کیس تھا، نارملی ایک لیڈی نے فون کیا ہمیں ہمارے پاس، اور جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے آپ تک کیسے پہنچتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے فزیکلی ایک لیڈی ہمارے دفتر تک پہنچے، وہ ہمیں 181 جو ہمارا ٹول فری ویمن ہیلپ لائن نمبر ہے اس پہ کال کر کے ہم تک پہنچے. 181 کیا 181 ہر ڈسٹرکٹ میں؟ جی نیشنل. جس طرح سے ابھی ہمارے پاس ایک خاص بات سامنے یہ آ گئی کہ اگر کسی بھی خاتون کو کہیں پر بھی کسی بھی ضلع میں اس طرح کی کوئی پرابلم ہے تو 181 ڈائل کر کے وہ اس طرح کی فیسلٹی جو ہے وہ حاصل کر سکتی ہے. آپ کی اور ہم بڑھنا چاہیں گے. اگر ہم سری نگر ضلع کی بات کریں گے، سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ کہاں پر یہ ون سٹاپ سینٹر ہے اور کس طرح کی سچویشن ہے. ون سٹاپ سینٹر سری نگر جو ہے وہ JVC ہاسپٹل بیمنا اسکمز میڈیکل کالج کے اندر ہے، ایڈجسنٹ جو مین سائڈ رائٹ سائڈ آف دا مین گیٹ. تو سر میں 2 سالوں سے وہاں کام کر رہی ہوں. یہ انیشیٹو ہے منسٹری آف ویمن اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ کا جو انڈر آتا ہے مشن شکتی. ون سٹاپ سینٹر فار ویمن اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انڈر ون روف عورتوں کو ہر قسم کی فیسلٹی اور سروس پرووائڈ کی جائے. جو بھی کسی بھی قسم کی تشدد جن کے ساتھ ہوئی ہو ان کو ہر فیسلٹی ایک ہی روف کے انڈر ملے، جیسے کاؤنسلنگ،
شیلٹر ٹیمپرری شیلٹر ہے ہمارا 5 days کا جو ریسنٹ امینڈمنٹ ہوئی ہے کہ وہ 15 days تک بھی جا سکتا ہے. لیگل ایڈ, فری لیگل ایڈ, فری پولیس ایڈ, فری میڈیکل ایڈ سر ہم دیتے ہیں, طرح طرح کے سروس. کتنے کیسز ہیں آپ کے سری نگر ضلع کے؟ میں پچھلے 2 سالوں سے کام کری ہوں ون اسٹاپ سینٹر سری نگر میں. ہم نیئر اباؤٹ 700 کیسز, ہم نے 700 ویمن ہم نے اسسٹ کیے ہیں, اور ہم نے طرح طرح ڈفرینٹ ٹائپ آف سروسز اینڈ فیسلٹیز دیے ہیں. 700 کے حوالے سے آپ نے اعداد شمار دے دیے, ہم یہاں بڑھنا چاہیں گے. آپ بتائیے کہ جو بارہ مولہ کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ کس طرح کی صورتحال ہے, تو کتنے کیسز کی ابھی تک ہمارے پاس 570 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں جی, اور جیسے ان میں سے 350 کیسز ایسے ہیں جن کے کمپرومائزز ہوئے ہیں, جن کو سروس پرووائڈ کی ہے ہم نے, اور کچھ کیسز ایسے ہیں جہاں صرف ایک سنگل کال آتا ہے, وہ شاید صرف سسرال والوں کو ڈرانے کے لیے وہ چیزیں ہو جاتی ہیں کہ جب 181 ڈائل ہوتا ہے آٹومیٹکلی کچھ مسئلے جو ہوتے ہیں پھر وہ گھروں میں بھی حل ہوتے ہیں, وہ ہمارے آفس تک نہیں آتے ہیں. تو یہ بتائیے آپ کے جس طرح سے یہ ابھی آپ نے بتا دیا, ان نے کہا کہ شیلٹر کی بات, جی آپ کا ون اسٹاپ سینٹر کہاں پر ہے اور شیلٹر کس طرح فراہم؟ جی ہمارا جو سینٹر ہے وہ میونسپلٹی چیک پوسٹ کے پاس ہے, بوائز ڈگری کالج کے پاس خواجہ باغ میں ہمارا سینٹر ہے. اور آپ نے دوسرا سوال کیا پوچھا؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر شیلٹر آپ دیتے ہیں, مان لیتے ہیں کہ آپ کو بٹھا رہے ہیں, تو کہاں پہ, کیا وہیں آفس ہے؟ جی ہمارا جو ون اسٹاپ سینٹر کی جو بلڈنگ ہے وہیں پہ ہمارا ایک روم رہتا ہے فار شیلٹر پرپز. اور اگر ہم کسی سروائیور کو شیلٹر دیتے ہیں تو ہمارے آفس کے جو امپلائیز ہیں ان کو ان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. اس میں سیکورٹی گارڈز ہیں, ہیلپرز ہوتی ہیں, کیس ورکرز ہیں, سینٹر ایڈمنسٹریٹر ہے, تو ہم لوگ ان کے ساتھ رکتے ہیں وہاں پہ. بچے بھی ہم لوگ رکھتے ہیں وہاں پہ, لڑکیاں تو کسی بھی ایج کی, اور بوائز شاید اپ ٹو 12 ایئرس, ہاں جن کے ساتھ بچے ہوں گے بوائز اپ ٹو 12 ایئرس ہیں, اور لڑکیاں ہم کسی بھی ایج کی ماں کے ساتھ رہ سکتی ہے وہاں پہ. گاندربل کی اور ہم بڑھنا چاہیں گے, یہ بتائیے آپ کا ون اسٹاپ سینٹر کہاں پر ہے اور کیسز کی تعداد کیا ہے؟ ہمارا جو آفس ہے ابھی that has been outsourced to the renowned that NGO of Ganderbal, that's She Hope Society for Women Entrepreneurs. تو وہ ابھی بلڈنگ ہے ہماری وائل میں. تو باقی کیسز ہمارے ابھی ریسنٹلی 1 مارچ کو ہمارے 400 کیسز رجسٹر ہوئے. آپ کے 400 کیسز رجسٹر کب تک ہوئے ہیں؟ 1 مارچ تک. 1 مارچ کب سے کب تک؟ ہمارا جو ون اسٹاپ سینٹر ہے اٹ واز اسٹیبلشڈ ان جنوری 2021. جی, تو آپ کے اگر ہم بات کریں گے تو آپ کی تعداد کتنی آپ نے بتایا؟ 570 اگست 2022 سے. 570 جی. آپ کے اس ڈسٹرکٹ میں 426 دسمبر 2022. جی 420. آپ سری نگر 2023 جنوری 2023. کتنے ٹوٹل؟ 700 کیسز. اس طرح سے ناظرین محترم, جس طرح سے آپ نے اعداد و شمار 4 ڈسٹرکٹس کے دیکھ لیے کہ سری نگر جو ہے وہاں پہ 700, گاندربل جو ہے وہاں پہ 400, اور اسی طرح سے جو ہمارے پاس بڑگام ہے 426, اور جو بارہ مولہ ہے 570. تو اس طرح سے ایک پکچر آپ کے سامنے آ جائے گی کہ ان اضلاع میں اس حوالے سے کس طرح کی صورتحال ہے. بالکل. تو یہ بتائیے آپ کی شیلٹر کی بات ہوں جی, کب تک وہاں پہ بٹھا رہے ہیں, کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں اگر ہم شیلٹر کی بات کریں, جیسے ابھی میڈم آسیہ نے کہا کہ کچھ مہینے پہلے تک وی ور ہیونگ دا گائیڈ لائنس ٹو پرووائڈ دی شیلٹر فار 5 days. ٹیمپرری شیلٹر ہم پرووائڈ کرتے تھے 5 days کے لیے. ریسنٹ امینڈمنٹ سے دیٹ ہیز بین لائک ایکسٹینڈیڈ ٹو 10 days. کت وجہ پہ زیادتی گژھان میں ونو کاشر لفظن مز بوزان کیونکہ جب آپ سنتے ہیں نا ان کے معاملات, کیا آپ کو دکھ رہا ہے اس وقت؟ میں وہی آپ کو تھوڑا ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گی. کئی ساری ہمارے پاس لیڈیز ایسی آتی ہیں امن بالکل آسان پائی تو ایشو کیا چھو. مطلب میں اٹھی صبح, ہسبینڈ کا بیہیویئر کچھ عجیب سا تھا, ہسبینڈ نے مجھے کسی اور چیز کا غصہ مجھ پہ نکالا. میڈم سہ میں خامخواہ شرارت کران, بہت چھس رنا کران شامس ونان تک چھن مزے. لائک دیز کائنڈ آف تھنگس جہاں پہ ایک لیڈی کو لگ رہا ہے کہ وہ مینٹل ٹراما اس کے ساتھ, مطلب شی از سفرنگ فرام مینٹل ٹراما, یا سائیکولوجیکل ہم کہیں گے وائلنس, یا کبھی ایسے اب تو یہاں پہ نہیں دکھا سکتے. ریسنٹلی ہمارے پاس ایک لیڈی آئی ہوئی تھی, اس کی پوری باڈی پہ بروزنگ تھی. وجہ یہ تھی کہ چائے
पतलस मज ओस गोमुत सिम चमच, मतलब मेरे हिसाब से तो दिस इज नॉट एन इशू। और उस पे उसकी हालत ऐसी खराब कर दी गई थी, उसकी पूरी बॉडी पे ब्रूजिंग थी। उस वक्त वो कहाँ जाती, एंड इट वाज अ चॉइस मैरिज। वो तो तशद्दुद की बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए जो आपने ये केस का जिक्र किया, बिल्कुल, ये तो तशद्दुद है कि कहीं पे इस तरह का वाकया हुआ तो फिर उसको मारा जाएगा। हम ओवरऑल बात करना चाहेंगे कि जो अभी आप देखते हैं, जी, जी। आपने कहा कि कहीं पे मामलात ही नहीं होते। बिल्कुल, मैं उसी बात पे आ रही हूँ। अब जब ये लेडी को चॉइस मैरिज थी इसकी, अब उस वक्त ये कहाँ जाएगी? she doesn't want to go to the parental home at that time, neither she is safe at the matrimonial home. कहाँ जाएगी? There comes the help of one-stop center. मैं आपकी ओर भी बढ़ना चाहूंगा और आप भी सुनिए क्योंकि आपको रिएक्शन इसके बाद देनी है। ये बताइए कि नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से हम अभी अक्सर बेशतर बात करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हर सब्जेक्ट पे तहकीक करने की और तहकीक करने के बाद तह तक पहुंचने की। जहां कहीं भी हम देखते हैं कि इस तरह के वाकयात हम देखते हैं तो लगता है कि ख्यालात जो है ना, ख्यालात नहीं मिलते हैं। बहुत सारी जगहों पे ख्यालात का फर्क है। ख्यालात न मिलने की वजह से, न उनका मतलब मेल जोल न होने की वजह से इस तरह के वाकयात जो है वो सामने आ जाते हैं। अगर इस ख्याली पानवन रलाव हो, अगर इस कैसन जायन दपान जिंदगी गुजारनस मज वारिहन जायन पेवान कैसा बूजित कन डोल दियो तो ब्रोह कुन पाकुन। अगर प्रत कह चीज सीरियस निमो तो मामला बिगड़ सकते हैं। हम श्रीनगर की ओर आपसे हम रिस्पांस चाहेंगे। जिस तरह से अभी हमने ख्यालात की बात की, उन ख्यालात हो चुका सा अक मेन अक सवाल त्राओ इस वनियत पर जिस पे हम बात करेंगे वो ये कि हर घर में हम ये देखते हैं कि इम साथ खानदार का सांचुस, क्योंकि अब आप इनकी काउंसलिंग करते हैं। जी जी बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि वहां पर भी कोई फायदा हो जो डिस्कशन यहाँ पे। जी जी बिल्कुल। 7 दिन के बाद ही झगड़ा होता है? नहीं सर, ये डिफरेंट केसेस में डिफरेंट होता है टाइम। कभी आगाज तो 7 दिन के बाद ही कभी होता है। जल्दी होता है वायलेंस शुरू, कभी देर होता है, कभी रीजंस डिफरेंट होते हैं वायलेंस के। कभी हस्बैंड वाइफ में मिलाप अच्छा है लेकिन बाकी इन लॉज के साथ अच्छा नहीं है। मैंने रिसेंटली एक केस देखा, एक बच्ची है 11th में पढ़ रही है। जी जी। दूसरी बेटी भी, बहन भी उसकी है। माँ उसकी कहीं एक जगह दूसरी जगह जा रही है, अपने हस्बैंड से दूर है, कोई झगड़ा ही नहीं है। अगर ख्यालात में वो है कि जो उनके साथ रहते हैं उसके हस्बैंड के साथ बाकी रिश्तेदार, उनके साथ ख्यालात नहीं मिलती है। तिमन सिछन बराबरी। अच्छा, तिमन सिछन बराबरी तो इस तरह का वाक़ा है। तो लेकिन असर जो है, असर इन बच्चों पे पड़ता है। बिल्कुल बहुत। तो लेकिन मुझे एक बात आप बताइए, 7 दुहन रूज माहरीन गारस मज रूज ठीक, कोई प्रॉब्लम छन। 7 दिन के बाद वो अपने इस ससुराल से मायके वापस आ गई। उसने वहां ससुराल की सारी रोदाद अपने मायके में सुनाई। ताकि आप तमिस कान दरित बोजन, अख्ती आय तमिस तरबियत दिन योर क्या पजी से वापस। जी जी। कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि आपको यहाँ से रेस्पॉन्स नहीं देना है। क्या आपको ये चीज तो नहीं लगता है कि ये चीज कहीं पे अड़चन बना देता है? ये चीज प्रॉब्लम करा मुझे, अगर फॉर एग्जाम्पल एक औरत को कहीं पे जब 7 दिन हो गए फिर वहां पे कुछ, क्योंकि ये एक लड़की एक घर से निकलती है, उसको दूसरे माहौल में जाना होता है, उसको अडॉप्ट करना है, वहां पे उसको कॉम्प्रोमाइज भी कहीं कहीं करना है, मुझे पान एडजस्ट ही करो। यहाँ फंक्शनिंग जो है वन स्टॉप सेंटर्स की वो ये है कि जब ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं हम पहले ही वो काउंसलिंग में डालते हैं। काउंसलर हमारी होती है प्रोफेशनल काउंसलर, और उसमें सिर्फ काउंसलिंग उस बच्ची की नहीं होती है, उसमें कपल काउंसलिंग होती है, इंडिविजुअल तो होती है, उसके बाद कपल काउंसलिंग होती है, फैमिली काउंसलिंग होती है। एकजुट करके हम सबको लाते हैं, काउंसलिंग पे रखते हैं ताकि दोनों पार्टीज में जो भी प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाए, उनका आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स आए कि दो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम जब हम काउंसलिंग थ्रू ठीक करते हैं, वो सारा कोशिश करते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि सारा ठीक हो काउंसलिंग स्टेज पे ही। आपको क्या लगता है, आगे ना हो, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, क्या लगता है आपको और किस तरह की आपको प्रॉब्लम लगती है? क्या ये ख्यालात की लगती है कि कुछ और है? डोमेस्टिक ख्यालात भी हो सकता है। हम खाली शादीशुदा कपल्स का तो नहीं है हमारे पास केसेस, उनके भी है, लेकिन हमारे पास वर्क प्लेस, अगर वर्क प्लेस पे कुछ हैरेसमेंट होते हैं वो केसेस भी है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के केसेस भी है, पॉक्सो केसेस है हमारे पास, जो कि हम मोस्टली चाइल्ड वेलफेयर कमेटी भेजते हैं, वो उनका डोमेन है, हमारा भी है लेकिन मोस्टली हम वही भेजते हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी।
تو ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپ کے کیسز ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کو آپ کی نظر سے کیا باساں کیا زیادہ پرابلم باساں پرابلمس؟ ایک تو آپ نے کہا کہ خیالات نہیں ملتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے آج کل جیسے if we'll go 10 years back, مجھے لگتا ہے there were couples جو شاید کہیں نہ کہیں they tried to bow their heads. ایک نہ ایک تو چل ہی جاتا تھا, میری فیملی چلانی ہے, these things happen. آج کل کے جو کپلز ہیں ان میں مجھے کافی, جہاں تک میں نے نوٹس کیا, ایگو کا پرابلم آتا ہے. ایگو از دا بگیسٹ تھنگ. نہیں میں کیوں مانوں, لائک میں اتنی ایجوکیٹڈ ہوں, میں انڈیپینڈنٹ, مطلب ایسے بھی کیسز ہیں ہمارے پاس. بالکل, یا میں میرا کیوں نہیں مانے گی, بالکل, اور ہم نے یا یہ بولے گی, لڑکی بولے گی میرا کیوں نہیں مانے گا. اور ہم نے کافی زیادہ یہ دیکھا ہوا ہے جہاں پہ اب لڑکے کے پیرنٹس کی بات آتی ہے. نہیں جی میڈم شریعت کا چھنے ونان ہش ہرس خدمت کرن. میں I try to make that lady understand, چلو ٹھیک ہے آپ کو شریعت فی الحال سائڈ میں رکھو, اب آپ کو ہسبینڈ بتا رہا ہے کہ آپ میرے پیرنٹس کی خدمت کرو, یو آر باؤنڈ ٹو اوبے یور ہسبینڈ. آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے کیوں نہیں کر رہے ہو یہ وہاں پہ؟ احمد میڈم ٹھیک ہے. ایک تو آپ نے ایگو بتا دیا, دوسرے خیالات آ گئے آپ کے, اور ہم بڑھنا چاہیں گے. آپ کی نظر میں کیا لگتا ہے, آپ کو کون سا, کیا اس کے بغیر کوئی اور آپ کے ذہن میں؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر سب ہی اپنا رول گھر میں اچھے سے نبھائیں, مجھے نہیں لگتا کہ جھگڑے فساد, ایسا نہیں ہے صرف سسرال ہی ہے ڈومیسٹک وائلنس, یہ تو مائکا بھی ہے. اگر ایک ماں, جیسے کہ بہت ساری بچیاں بولتی ہیں کہ میرے فادر مجھے سپورٹ کرتے, میری مدر مجھے سپورٹ نہیں کرتی ہے, تو اگر سب اپنا رول اچھے سے دیکھیں, ایک ماں کو پتا ہو کہ میری بیٹی کی تربیت اور میرے بیٹے کی کیسے کرنی ہے, میں ان کو سکھاؤں کہ آپ کے رولز کے آگے رہیں گے, ویسے ایک ساس اپنا اچھے سے اپنا رول نبھائیں, اپنی بہو, مجھے نہیں لگتا کہ کہیں پہ بھی کوئی ایشو ہوگا جو ہم جینڈر بائز کرتے ہیں کام کے ایشو پہ, جیسے آپ کو برتن دھونے ہیں لڑکے کو نہیں دھونے. نہیں, یہ تو ہم نے خود رولز دیے ہوئے ہیں, یہ تو کہیں ایسا ہمارے مذہب نے بھی تو ہمیں ایسا نہیں سکھایا, یا کوئی بھی مذہب ہو, کسی مذہب نے ایسی چیزیں نہیں کی ہے, کہیں پہ یہ چیزیں سکھائی نہیں جاتی ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے رولز کو کیسے پلے کریں گے, آپ کا مائنڈ سیٹ اپ. تربیت کی کمی ہے, تربیت کی کمی ہے بہت. آپ کے, اور ہم بڑھنا چاہیں گے, آپ کے نظر میں کیا ہے؟ دیکھیے تینوں نے بات کی, آپ نے بھی بات کی خیالات پہ, میں اس پہ تھوڑا سا بولنا چاہوں گی کہ ہمارے بارہمولہ سینٹر میں کیا ہے کہ انگیجمنٹس بھی ٹوٹی ہیں. جہاں خیالات کی بات کریں گے, نکاح ہوئے ہیں رخصتی نہیں ہوئی ہے تو وہ نکاح توڑنے پڑے ہیں. مطلب جہاں انڈرسٹینڈنگ کی بات کریں گے کوئی بھی کمپرومائز کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہوتا ہے. آج کل بہت آسان ہے, جب بھی ہمارے پاس کوئی سروائیور آتی ہے اس کی پہلی بات ہوتی ہے ناز بچھن میں مست روز ان کی میں طلاق کروں. تو مطلب آتے ہی طلاق کی بات آتی ہے, ہاں آتے ہی طلاق کی بات آتی ہے. سیم وہی انگیجمنٹس پہ بھی ناز یہ رشتہ نظر روز نوین کامیاب کی ہے نہاز مکلاونی رشتہ, کیونکہ اس میں ویسی دھراریں پڑی ہوتی ہے کہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اب یہ رشتہ ختم ہی ہو جائے تو بہتر وہی ہے. ایسے ہی نکاح والے کیسز بھی ہیں جہاں رخصتی نہیں ہوئی ہے, وہاں بھی سیم یہی پرابلم ہے خیالات کی اگر ہم بات کریں گے. اور دوسری بات آپ نے کی تربیت کی, آج کل نہیں دیکھنے کو ملتی ہے تربیت جہاں بچوں میں ہے, کیونکہ اگر بچوں کی صحیح تربیت ہوئی ہوتی تو شاید انگیجمنٹس نہیں ٹوٹتی ہے نا, شاید نکاح نہیں ٹوٹتے, اور شاید 1 ہی 2 مہینے کے بعد بیٹیاں واپس اپنے باپ کے گھر نہیں آتی. تربیت اس مز کمس ہیکو دوش کھولت. دیکھیں اگر ہم مین اپنے پیرنٹس کی بات کریں, جب بھی ایک, یا اپنی سوسائٹی کی بات کریں, جب بھی ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے پہلے ہی ہم مطلب ایٹ دا ٹائم آف برتھ ہم اس مدر کو ہی ڈیگریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. ڈیگریڈ ان دا سینس وائی بچر بنے کور موج, لائک کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں یہ آتا ہے شاید میں کہتا ہے گون ہی کیا ہوگا آج کے اس پروگرام میں آخری میسج ایک لائن میں آپ کا؟ بالکل اوور آل, کیونکہ پھر ہم آپ کے وائنڈ اپ کر رہے ہیں پروگرام. میں بس یہی گزارش کروں گی پیرنٹس سے, چاہے ہسبینڈس ہیں, وائفز ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, جو بھی ہماری سوسائٹی ہے, یکجٹ ہو کے رہیں. ایک پیسفل, جیسے ہمارا جو کشمیر ہے اٹ از کالڈ اے پروار مز ہیکن نہیں اتہ, مطلب مجھے نہیں لگتا اتنے ہم گر سکتے ہیں کہ سانن کورن پہ خودکشی کریں, سانن لڑکن پہ خودکشی کریں, پٹی ایشوز پہ. یہ پرور ہے, اس کو پرور ہی رہنے دیجیے. آپ کا کیا میسج ہوگا؟ میرا میسج ہوگا کہ دوسرے کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھیے, اور ان لڑکیوں کو بھی کہ دوسروں کی ماں کو اپنی ماں سمجھیے. بہت اچھی میسج آپ نے دے دیا. آپ کا میسج کس طرح کا ہوگا؟ جتنا چاہے ہم باتوں کو, چاہے جو ہمارے مسائل ہیں, چاہے گھروں میں سسرال ہی صرف نہیں, گھر ہی, آفس, ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ چیزوں کو اگنور کریں. جتنا ہم ان کو دل پہ لے لیں گے اتنے ہمارے مسائل بڑھتے جائیں گے.
اچھا دل پہ نہ لینے کی ہاں، بہت ساری- کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا، بہت ساری لڑکیاں بولتی ہیں بہت بھی تموز کو پانون اشار، مطلب تموک اور اشار آپ نے دل پہ لے لے تبھی ان کو افیکٹ نہیں وہی ہونے چیز تو نہیں ہے جو میں نے کچھ ٹائم پہلے آپ کو بتا دیا کہ زندگی میں کچھ چیزیں فراموش بھی کرتی ہیں. جی بالکل، کیونکہ جب وہ لے لی دل پہ تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جاتا ہے. آپ کا میسج کس طرح؟ میرا میسج یہ رہے گا کہ دیکھیے ہر گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، چاہے چھوٹی بات پہ یا چاہے بڑی بات پہ. میں ایک ہی ریکویسٹ کروں گی اپنی عوام سے کہ جھگڑے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی، بٹ بچوں کے سامنے لڑے نا، کیونکہ جو بچوں کے سامنے جھگڑے ہوتے ہیں، گالی گلوچ ہوتا ہے، بہت برا اثر پڑتا ہے بچوں پہ. ناظرین محترم، جو آخری میسج ہمیں ان کی طرف سے ملا، یہ بچوں پہ سب سے بڑا اثر پڑتا ہے. اس بچے کا ذہن جب بچے کی پرورش ہوتی ہے، چاہے پتہ سو اولس پران آسی، سیکنڈس پران آسی، پتہ گژھِ تٔمۍ سٕنٛز پرورش 12تھس تام یوتام بالغ گژھِ توٚتام چھُنہٕ یہ بچہ پننس مٲلس وٕچھٲنی، کُنہِ جایہِ نہٕ ماجہِ وٕچھٲنی، تہٕ تٔمۍ سٕنٛز پرورش کِتھ. امیُک گۄناہ گار کُس؟ اگرے اسہِ اولاد چھُ، یہِ چھُ اکھ نعمت اکھ. اتھ نعمتس تہِ چھنہ اسہِ قدر کرٕنۍ، اتھ چھنہ اسہِ یِہے قدر کرٕنۍ کہ اسہِ چھُنہٕ پنُن یہِ زن کینٛہہ کتھٕ آیہِ برونٛہہ کُن کہ ایگو پنُن سُہ چھُ سایڈس تھاوُن. أمِس بچسٕے خٲطرٕ چھِ أسۍ سورُے کران، تہٕ أمسٕے بچس چھُ اسہِ ییٚلہِ أسۍ یہِ اتھ ماحولس منٛز پلیو بڑیو، أمِس سۭتۍ تہِ گژھِ بُتھِ یی ییٚلہِ نہٕ تربیتٕے صحیح گئی حظ. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے شمارے میں پھر اسی موضوع کے تحت ہم بات کریں گے. اللہ حافظ ناصر.